बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। जहां तक एतकाफ की फजीलत है तो इस हवाले से सूफिया की किताबों में आपको बहुत सारी रवायतें मिल जाएगी, कीमिया सादत के अंदर, तज़किरतुल वाइज़ीन के अंदर और किताबों के अंदर, लेकिन उनमें से कोई भी उसूल मुहद्दिसीन पर मजबूत रवायत नहीं है। इसलिए कैटेगोरिकल डिसीजन है मुहद्दिसीन का रहमहुमुल्लाह अजमईन कि एतकाफ की फजीलत के ऊपर, कोई पर्टिकुलर फजीलत के ऊपर कोई भी सही हदीस रुए अर्ज पे मौजूद नहीं। बहरहाल मेरे नज़दीक यही फजीलत काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने इसे एंडोर्स किया है और अपने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया है कि मेरे जो बंदे एतकाफ के लिए मस्जिद में आते हैं उनके लिए मस्जिद को साफ रखो, और इस हवाले से अहकामात भी अहदीस के अंदर आए हैं। तो ये खुद बहुत बड़ी फजीलत है कि इंसान दुनियावी मामलात को छोड़कर पूरे पैशन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। एतकाफ का टॉपिक ऐसा है कि इस पे आपको उमूमन फ़िक़ी अहकाम और मसाइल के हवाले से ज़्यादातर जाली बातें अवाम में जो मशहूर है वो मिलती हैं, और सहीहुल इस्नाद अहदीस की रोशनी में बहुत कम इसके ऊपर काम किया गया है। लिहाजा मैंने इरादा किया कि इस टॉपिक को भी एक इंटेलेक्चुअल तरीके से रिकॉर्ड करवा दिया जाए। भाइयों, अरबी जुबान में एतकाफ कहते हैं चिमट जाने को, या समझ लें धरना देने को। ये पाकिस्तान वाला धरना नहीं है, अल्लाह की बारगाह में धरना देना। और शरई इस्तिलाह में अल्लाह ताला की रजा की खातिर रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिन में मस्जिद के अंदर चिमट जाना, अल्लाह के हुजूर उससे मगफिरत के तलब के लिए और उसकी बख्शिश की उम्मीद पर बैठ जाना और अपने दुनियावी मामलात को छोड़ देना, ये सुन्नत एतकाफ कहलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 30 दिन का एतकाफ भी साबित है, 20 दिन का एतकाफ भी साबित है, और 10 दिन का एतकाफ सुन्नत मुतवातिर है। यानी वो कंटिन्यूस सुन्नत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पूरी जिंदगी नहीं छोड़ी। हमेशा कम से कम 10 दिन का एतकाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में जरूर बिल जरूर किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मशहूर रवायत है कि सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो मस्जिद में एतकाफ बैठे हुए थे, तो कोई शख्स जो है वो उनके पास आया और उसने कहा कि मैं फलां शख्स का जो मकरूज हूँ और मैंने उसका कर्जा देना है और मुझे वो ढील नहीं दे रहा, आप मेरी सिफारिश करें। तो इब्न अब्बास जो है वो मस्जिद से एतकाफ तोड़ के बाहर निकल गए और जाके उसकी सिफारिश की, और जब उस शख्स के पास गए सिफारिश के लिए, उसको पता चला कि इब्न अब्बास आए हैं, तो उसने जो है वो कर्जा ही माफ कर दिया, यानी उनके प्रोटोकॉल के अंदर। तो दूसरे साथी ने कहा कि इब्न अब्बास आप तो इत्काफ बैठे हुए थे, आपने इत्काफ क्यों तोड़ दिया? तो इब्न अब्बास ने फरमाया कि मैंने इत्काफ इसलिए तोड़ा कि किसी मुसलमान भाई के लिए उसकी मुसीबत और परेशानी के लिए दौड़ धूप करना, ये अल्लाह ताला के हुजूर 20 साल के इत्काफ से बेहतर है। और फिर साथ ही इरशाद फरमाया इब्न अब्बास ने कि जो शख्स एक दिन का इत्काफ करे अल्लाह के हुजूर, तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी कि अल्लाह ताला उसके चेहरे और दोज़ख के दरमियान 3 बड़ी बड़ी खंदकें हायल कर देता है, जिनकी चौड़ाई जो है जमीन और आसमान के फासले के बराबर है। ये वो रवायत है जो बड़ी मशहूर है, लेकिन ये बिल्कुल जाली बल्कि झूठी रवायत है। अच्छा, सूरह बकरा की आयत नंबर 187 जो हमने सुनी, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, अपनी बीवियों के साथ इस दवाजी ताल्लुक कायम न करो जबकि तुम मस्जिद में इत्काफ में हो। इसके अंदर ये इशारा है कि औरतें भी मस्जिद में इत्काफ बैठ सकती हैं, और सुन्नत भी है, अहादीस भी आ जाएंगी आगे। लेकिन यहां पर एक बात जरूर याद रखें कि अगर फितने का डर हो, जिस तरह कि आजकल के जमाने में ये वीडियो कैमरे का और तस्वीर का फितना है, और ऐन मुमकिन है कि ऐसी औरतें जो बेचारी अवाम के सामने कभी भी बेपर्दा नहीं आती, उनकी वीडियोस बना के कोई बददियानत खातून जो है वो नेट के ऊपर चढ़ा दे, ऐन मुमकिन आजकल तो कुछ भी हो सकता। लिहाजा इस दौर के अंदर मैं नहीं समझता कि जब तक मुकम्मल तहकीक न कर ली जाए उस वक्त तक किसी औरत को मस्जिद में इत्काफ बिठाया जाए, क्योंकि हालात वाक़यात फेवरेबल नहीं है। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को एंडोर्स नहीं करूंगा, और मेरी सपोर्ट में वो हदीस है जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि अगर नबी अलैहिस्सलाम मेरे ज़माने की औरतों को देख लेते तो उन पर मस्जिद में जाने पर भी पाबंदी लगा देते। ये अम्मा आयशा अपने ज़माने के बारे में कह रही है, हुजूर की वफ़ात के बाद। बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये हदीस मौजूद है। और अम्मा आयशा से बढ़कर कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज से वाकिफ हो सकता था? मिजाज रसूल से आशना थी आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और वो कह रही है कि अगर मेरे ज़माने की औरतों के हालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लेते हैं तो मस्जिद में जाने से भी रोक देते। तो इत्काफ, ये तो उस जमाने की बात हो रही है 1400 साल पहले, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ 3 जून 2017 की। तो यहाँ के हालात वाक़यात और कैमरे का जो फितना है किस तरह उभर कर इस वक्त पब्लिकली सामने है, लिहाजा इस सूरत हाल में बचने में ही आफियत है। तो
تو لہٰذا اس طرح کی جو مسجد بیت ہیں، گھر میں ڈکلیئر کی ہوئی مسجد ہے، اس کے اندر اگر عورتیں اعتکاف کر لیں تو اس کے اوپر جو سلفی اہل حدیث علماء خام خواہ فتویٰ لگاتے ہیں، اور بیسیکلی وہ فتویٰ اس لیے لگتا ہے کہ چونکہ حنفی قائل ہیں گھر میں جو ہے وہ اعتکاف کرنے کے، اس لیے اہل حدیث دوسرے معاملے میں بہت ضد کے اندر آئے ہوئے ہیں اس مسئلے میں کہ نہیں جی گھر میں عورت اعتکاف کر ہی نہیں سکتی، یہ تو ایک نفلی عبادت ہے، نہ بھی کرے تو خیر ہے، مطلب انہیں گھر میں نہیں کرنے دینا۔ تو اب جب مسجد کے اندر حالات و واقعات ایسے نہیں ہیں، اور نبی علیہ السلام نے عورتوں کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے مردوں کے لیے بھی فرض کے علاوہ نفلی نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے، تو گھر میں تو مسجد بیت ہونی چاہیے، اس کے اندر اگر عورتیں اعتکاف کر لیتی ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اعتکاف دنیا کی کسی بھی مسجد میں ہو سکتا ہے، چاہے وہ جامع مسجد ہو یا غیر جامع مسجد ہو۔ اب غیر جامع مسجد ہوگی تو پھر جمعہ پڑھنے کے لیے معتکف جو ہے وہ نکل کر دوسری مسجد میں آئے گا اور پھر فوراً واپس بھی آ جائے گا۔ یہ جو میں بول رہا ہوں کہ کسی بھی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اعتکاف کسی مسجد میں کرنا حرام ہے، اور ایک جعلی روایت تھی جس کو انہوں نے صحیح سمجھا اور اس کے اوپر ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کر دی۔ وہ روایت السنن الکبریٰ امام بیہقی کی کتاب میں ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد میں اعتکاف مت کرو۔ نمبر 1 مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ شریف، نمبر 2 مسجد نبوی، اور نمبر 3 بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ۔ لیکن یہ روایتی جعلی ہے، اس میں سفیان بن عیینہ مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے، لہذا شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں شیخ البانی کے اوپر گرفت بھی کی اور اس روایت کو جعلی ڈکلیئر کیا۔ اب یہ دیکھ لیں یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن پاک میں تو کیٹیگوریکل مینشن ہوا کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو، وہاں پر یہ نہیں آیا کہ 3 حرم کے اندر اعتکاف کرو، وہ جرنل آیا سیدھا۔ لہٰذا دنیا کی کسی بھی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، یہ تفرد ہے شیخ البانی کا، امت کا اجماع اس کے بالکل خلاف ہے، امت کا اجماع ہے اس معاملے میں کہ اعتکاف کسی بھی مسجد کے اندر کیا جا سکتا ہے، الحمدللہ۔ اعتکاف کے حوالے سے پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 2097۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی، یعنی ہمیشہ آپ نے اعتکاف کیا، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویاں بھی مسجد نبوی کے اندر اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں ہے، مشکات میں 2099، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر سال 1 مرتبہ قرآن کا دورہ کروایا جاتا تھا، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 دفعہ دورہ کروایا گیا، یعنی حضرت جبرائیل سامنے بیٹھ کے قرآن سنا کرتے تھے، 2 دفعہ دورہ کروایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے رمضان مبارک میں، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تیسری حدیث جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں 2102۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، 1 مرتبہ نہ کر سکے تو اگلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی 1 سال آپ کا اعتکاف چھوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے رمضان میں پھر 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی وہ اپنا 10 دن والا، اور یہ 20 دن والا وہی اعتکاف تھا جس اعتکاف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور وہ جو اعتکاف چھوٹا اس کی وجہ کیا تھی وہ وجہ بھی سن لیں، وہ چوتھی حدیث ہے صحیح بخاری میں، یہ مشکات میں نہیں ہے لیکن بخاری میں 2033 ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کے لیے بیٹھنے کا ارادہ کیا رمضان مبارک میں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ لگا دیا۔ بہتر یہی ہے کہ خیمہ لگا ہو، اگر خیمہ نہ بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے، جس طرح مسجد نبوی میں یا بیت اللہ شریف میں ہزاروں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، اگر خیمے لگ جائیں تو پھر لوگ کیسے وہاں پہ مینج کر سکیں گے نماز کو؟ تو خیمہ لگانا وہاں ضروری نہیں، لیکن بہتر ہے، سنت ہے، پرائیویسی بھی قائم رہتی ہے، ظاہر ہے کہ رات کے وقت پھر سونا بھی ہوتا ہے، آرام بھی کرنا ہوتا ہے، تو بہتر یہ کہ خیمے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہرحال اما عائشہ کہتی ہے کہ خیمہ لگا دیا، پھر سیدہ حفصہ آئیں حضور کی بیوی، انہوں نے اما عائشہ سے کہا کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف بیٹھوں، تو سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی، انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا۔ اس کے بعد سیدہ زینب آئی حضور کی ایک اور بیوی، انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ اتنے سارے خیمے لگے ہیں، بتایا گیا کہ یہ آپ کی یہ اس بیوی کا ہے، یہ دوسری بیوی کا ہے، یہ تیسری بیوی کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو خیمے جتنے لگے ہوئے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ خیمے ثواب کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ ہے کمٹمنٹ ٹو گاڈ،
یعنی نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو سارے میرے چکر میں ہیں، یعنی میری بیویاں میرا قرب حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس لیے انہوں نے خیمہ لگا لیا ضد کے اندر. یہ اللہ کے لیے خیمے نہیں لگے ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے خیمے اکھاڑو، حتیٰ کہ اپنا خیمہ بھی اکھڑوا دیا، اور آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا اس سال. پھر شوال کا مہینہ جب اگلا عید والا مہینہ آیا، اس میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور رمضان کا یہ جو اعتکاف چھوٹ گیا تھا یہ آپ نے پھر اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا. اور پھر اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتکاف نصیب نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اعتکاف کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہونا چاہیے. حضور کی بیویاں اگر حضور کا قرب حاصل کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خود ایک ثواب کا کام ہے، خیمے لگائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی اکھڑوا رہے ہیں کہ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ ترجیح اول ہونا چاہیے. تو اجتماعی اعتکاف جہاں پہ بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ بس اتنا ہی اجتماعی اعتکاف کا فائدہ اٹھائیں کہ کسی کو علم دین کے حوالے سے کوئی چیز ملے، بجائے کہ وہ مترفر ہو کر اٹھے. اور اس طریقے سے لوگ اعتکاف کے اندر کہتے ہیں جی میں 3 قرآن ختم کر دیتے، میں 4 قرآن ختم کرتے ہو، پائی کوئی قرآن ختم نہ کرو، خدا نہ جائے، ہمیں ایک سپارہ ہی پڑھ لو، لیکن کم از کم ترجمے کے ساتھ قرآن حکیم کو ضرور پڑھیں. اعتکاف والوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے، کم از کم ایک دفعہ وہ یعنی اس چیز کے اوپر ایمفسائز کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. تو وہ صرف عربی پڑھنے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے. اسی طریقے سے صلاۃ و تسبیح کا بھی اہتمام کیا جائے اور انڈیویجول لیول کے اوپر کریں. باقی اگر کوئی جماعت کے ساتھ بھی اعتکاف والے بغیر اعلان کے جماعت قائم بھی کر لیں نفلی نماز کی، بخاری مسلم میں ثابت ہے نفل کی بھی جماعت ہو سکتی ہے، اعلانیہ نہ ہو. یعنی وہ اس طرح اشتہار لگے ہوتے ہیں فلاں مسجد میں اعتکاف کی جماعت اتنے بجے ہوگی صلاۃ و تسبیح کی، وہ غلط ہے. باقی اعتکاف والے اگر جماعت کروا لیتے ہیں نفلی نماز کی تو بخاری مسلم میں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی نمازوں کی بھی جماعت کرائی ہے. بلکہ خود قیام اللیل جو تراویح ہے جسے ہم کہتے ہیں عرف عام میں، یہ بھی تو نفلی نماز کی جماعت ہے. تو یہ درست ہے. میں اس حوالے سے کافی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں کوسچن آنسر سیشن مثلا نمبر 110 A B C D E F کے اندر الحمدللہ. 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2104 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کے خیمے میں داخل ہوتے تھے 20 رمضان مبارک کو. لیٹ سے لیٹ بھی آپ 20 رمضان کی مغرب سے پہلے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں جا سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ 20 رمضان مبارک کو صبح کے وقت، یہ میں 21 رمضان کی بات نہیں کر رہا، 20 کی، جس کی شام کو لوگ دوڑ دوڑ کے پہنچ رہے ہوتے ہیں، اسی کی فجر کے وقت افضل یہی ہے کہ خیمے میں آپ داخل ہو جائیں. یہ آخری ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہ 20 رمضان کی مغرب سے پہلے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں. بہتر یہ ہے کہ فجر کے بعد جو سنت بھی ہے. 6ٹھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے جس میں اعتکاف کا مقصد بھی آ جائے گا، مشکات میں 2086 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کے بعد پھر اگلے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا کہ مجھے شب قدر مل جائے، تو نہیں ملی. پھر اگلے 10 دن بھی نہیں ملی. اب میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی لے کر آیا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ شب قدر کو تلاش کریں. مجھے خواب دکھائی گئی ہے کہ اس رات جب میں صبح نماز فجر پڑھاؤں گا تو نماز فجر پڑھانے کے بعد میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ 21ویں رات کو اتنی بارش ہوئی کہ مسجد نبوی ٹپک پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ کے ماتھے پر کیچڑ کا نشان تھا، چونکہ وہ زمین میں گیلی ہو چکی تھی. ڈھٹ مٹی پہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تھے، یہی افضل ہے. چٹائی کا تو صرف جواز ہے، افضل تو مٹی پہ سجدہ کرنا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ رات شب قدر تھی. یعنی صحابہ کو بھی وہ رات گزرنے کے بعد فجر کے بعد پتہ چلا، یہ نہیں ہوتا کوئی چیز نظر آنی ہوتی ہے. تو اب یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے. مسئلہ نمبر نیو 44 میرا ریکارڈڈ ہے الحمدللہ، اور 73,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. یہ پچھلے دنوں میں ریکارڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر 44 نیو 44 شب برات اور شب قدر کے اوپر. جسے شوق ہو تو وہ دیکھے، میں نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2100. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی چونکہ ایڈجسنٹ تھی حجرہ عائشہ کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جسے جو کھڑکی کھلتی تھی آپ کے حجرے کی لیفٹ سائڈ کے اوپر، یعنی قبلہ رخ آپ کا ہو تو لیفٹ سائڈ کے اوپر حجرہ مبارک جہاں پہ آپ قبر مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس حجرے کی جو کھڑکی تھی وہ مسجد نبوی میں کھلتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک وہاں سے اندر کر دیتے تھے. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں بس اوقات حالت حیض میں بھی ہوتی تھی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کنگھی کروایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں صرف اسی وقت تشریف لاتے تھے جب کوئی طبعی ضرورت ہوتی تھی انسانی، یعنی پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلا کرتے تھے یا غسل وغیرہ کرنے کے لیے. باقی کنگھی کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں جاتے تھے بلکہ اس حجرے سے جو ہے وہ سر مبارک اما عائشہ کی طرف کرتے تھے. آپ کے بال ظاہر گھنے تھے، کنگھی کرنا بھی ایک ایشو ہوتا ہے جب بال گھنے ہوں بڑے ہوں، تو اما عائشہ کے لیے بھی سعادت بن جایا کرتی تھی الحمدللہ.
تو یہ جو طبی ضرورت کے الفاظ ہیں معائشہ کے، تو طبی ضرورت میں کھانا پینا، غسل کرنا، اسی طریقے سے ٹوائلٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں طبی ضرورت ہیں، ان کے لیے آپ اپنے گھر بھی آ سکتے ہیں اگر مسجد میں انتظام نہ ہو۔ اگر مسجد میں انتظام ہو جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے پھر گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی وضو والی جگہ پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے بھی گپ شپ کر لی تو اعتکاف ٹوٹ گیا، کیونکہ وضو والی جگہ مسجد سے باہر ہوتی ہے۔ بھائی وضو والی جگہ مسجد کے اندر شامل ہے، وہ فنائے مسجد ہے، مسجد کی جو بڑی باؤنڈری ہے باہر والی، اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ مسجد کے اندر شامل ہیں، چاہے کوئی وضو خانہ ہو، کوئی مدرسہ ہو، ٹائلٹ بنا ہو، یہ سب کے سب مسجد میں شامل ہیں۔ اور اب خود الیاس قادری صاحب نے بھی اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا ہے، کیونکہ فتاوی رضویہ شریف میں وہ کہتے ہیں جی احمد بریلوی صاحب کا ایک فتویٰ پہ فتاوی رضویہ چھپا ہے تو اس میں فتویٰ نکل آیا کہ فنائے مسجد بھی مسجد میں داخل ہے۔ ورنہ ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو اگر کوئی بندہ وہ صابن سے چہرہ بھی دھو لیتا تھا نا وضو والی جگہ پہ تو کہتے ہیں اعتکاف ٹوٹ گیا، کیونکہ صابن تو ضرورت میں سے نہیں ہے۔ اور فرض کے علاوہ غسل کرنے کے لیے کوئی باہر چلا گیا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ گیا۔ وہ کہتے ہیں جب تک غسل فرض نہیں ہوگا آپ غسل نہیں کر سکتے۔ اور یہ وجہ ہے کہ اکثر مسجدوں میں آپ کو بالکل بدبودار کپڑوں کے اندر جو ہے معتکف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی اسلام جو کہ صفائی نصف ایمان ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے 534 نمبر صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ صفائی نصف ایمان ہے، وہ مسلمان جو ہے مسجد کے اندر بدبو پھیلا رہا ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ پیاز بھی نہ، کچا پیاز اور لہسن کھا کے نہ جاؤ کہ بدبو نہ آئے۔ آپ نے اعتکاف والے اگر 500-600 بندے اجتماعی اعتکاف میں بدبودار بٹھائے ہوئے ہیں جن کو نہ آپ غسل کرنے دے رہے ہیں نہ کپڑے بدلنے دے رہے ہیں گرمیوں میں، جس طرح آج کل جون کے اندر روزے ہیں تو، اور جی وہ فرض غسل کے علاوہ باہر نہیں نکل سکتا، کپڑے نہیں بدل سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، کوئی سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں، روزانہ کپڑے بدلے، روزانہ 10 دفعہ بے شک نہ آئے۔ میں نے تو حدیث سے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنا روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی نہایا کرتے تھے، جسم کے اوپر گیلا کپڑا رکھا کرتے تھے۔ تو صاف رہنا یہ اولین ترجیح ہے۔ وہ کہتے ہیں جس کپڑے میں اعتکاف بیٹھے گا اسی میں اس کو اٹھنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کی سب چیزیں بالکل جعلی بنائی ہوئی ہیں۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں صحابہ کرام تابعین کے فتاوی موجود ہیں کہ وہ معتکف جو ہے وہ ایون اگر جامع مسجد نہیں ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے بھی اپنی مسجد سے نکل کے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، ایون یہاں تک ہے کہ کسی کا جنازہ بھی پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے جبکہ وہ فالتو کسی کے پاس کھڑا نہ ہو۔ بعض تابعین کے نزدیک مریض کی عیادت کے لیے بھی جا سکتا ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے بھی جا سکتا ہے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ تو الحمدللہ دین کے اندر آسانی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ خام خواہ ایک چیزیں مشہور کر دی ہوئی ہیں اور یہ خام خواہ لوگوں نے معاملات کو بگاڑ دیا۔ 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور یہ مشکات میں نہیں ہے۔ بخاری میں اس کا نمبر ہے 2035، مسلم میں 5680۔ یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، میں نے اگلے دن بیان بھی کی تھی اپنے ای میلز کے حوالے سے بھی۔ سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا حضور کی بیوی تھی، یہ اعتکاف کی حالت میں حضور کو ملنے کے لیے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، رات کے وقت میں مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ ملنے کے لیے آئیں۔ اب رات آج کل کی رات نہیں تھی کہ اسٹریٹ لائٹس ہیں، بالکل گھپ اندھیرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی دور چلے گئے ان کو گھر چھوڑنے کے لیے۔ واپسی پہ آپ نے دیکھا کہ 2 انصاری اصحاب کھڑے ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سوچ کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھ سے ملنے آئی تھی۔ آپ نے اپنی کلیریفیکیشن دی، یہاں پہ کہتے ہیں حکمران کلیریفیکیشن نہیں دے سکتا عوام کو، مولوی اپنے فالوورز کو نہیں کلیریفیکیشن دے سکتا، حضرت صاحب نے فرما دیا بس جو کچھ کر دیا، حضرت صاحب تو غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ نبی علیہ السلام اپنی کلیریفیکیشن اصحاب کو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیوی صفیہ تھی جس کو میں چھوڑنے کے لیے گھر تک گیا تھا۔ تو صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، یہ یعنی ایک کلمہ جو ہے وہ حیرانگی کا بولا جاتا تھا، اللہ پاک ہے ہم آپ کے بارے میں کب ایسا گمان کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان خون کی طرح بدن میں دوڑتا ہے، مجھے خطرہ ہوا کہ تمہیں بدگمانی میں نہ ڈال دے۔ لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی طرف سے کلیریفیکیشن دے۔ میں نے بھی اپنی کلیریفیکیشن کے اوپر 4 لیکچر دیے ہیں، مثلا نمبر 124 A B C D۔ اس وقت کئی لوگ کہہ رہے تھے کیا ضرورت ہے، بھئی یہ سنت ہے اپنی کلیریفیکیشن دینا، پھر ہر مٹی کی نہیں دینی ہوتی، موٹی موٹی کلیریفیکیشن دے دی جائے تو صورتحال بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ 9ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں 2107، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو توبہ کے ستون کے پیچھے آپ علیہ السلام کے لیے بستر بچھا دیا جاتا۔ آخری اور 10ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں میں ہے، مشکات میں 2101۔ سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمانے جاہلیت میں ایک جو ہے وہ نظر منت مانی تھی کہ میں مسجد الحرام میں 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو آپ منت مانتے ہیں اعتکاف تو وہ پورا کرنا واجب ہے۔ دوسرا 1 دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، یہ عموماً ہمارے نفلی اعتکاف ہوتے ہیں نا، 27ویں کو لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں 3 دن کا اعتکاف، تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی اعتکاف تو 10 دن کا ہی ہوتا ہے،
بھائی پورا مہینہ بھی اعتکاف ثابت ہے. جو میں نے شب قدر والی حدیث بیان کی تھی بخاری اور مسلم کے کانٹیکسٹ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ پہلے 10 دن اعتکاف کیا, پھر اگلے 10 دن کیا, پھر اگلے 10 دن, تو پورا مہینے کا اعتکاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. پھر وفات والے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. تو ایک دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے, وہ نفلی اعتکاف ہوگا. اور منت والا اعتکاف تو واجب ہے, وہ ضرور پورا کرنا ہے. باقی جو یہ سنت اعتکاف ہے, اگر کسی کو مجبوراً توڑنا پڑ جائے کسی مجبوری کی وجہ سے, تو پھر اس کی قضا دینے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی قضا دینا چاہتا ہے تو بعض محدثین کے ہاں, ائمہ کے ہاں ملتا ہے کہ ایک دن ایک رات کا اعتکاف کر لے اور اس میں روزہ بھی رکھ لے, تو اس کی قضا بھی ہو جائے گی. بہرحال نفلی جو عبادت ہے اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے.